बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे सामने 5 हट्टे कट्टे नौजवान बैठे थे जिनकी नज़रें मेरे वजूद पर टिकी थीं और ये सब मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। अम्मा की परवाह न होती तो मैं अभी उठकर यहाँ से चला जाता, लेकिन अम्मा ने कहा था इस खानदान की औरतों से शादी करना एक खुश नसीबी की बात है। तुम्हारी होने वाली बेगम 5 भाइयों की इकलौती बहन है और यकीनन वो भी बेटे पैदा करेगी। यूं हमारे ख़ानदान की शान में इजाफा होगा। तुम इन लोगों को किसी तरह मुतमईन कर लो। अगर हमें सबीन का रिश्ता मिल गया तो हमारे ख़ानदान की खुश नसीबी होगी। मैं भी उन पांचों को मुतासिर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। 2-3 घंटे की इस मुलाकात के बाद जब मैं वहाँ से उठा तो मैंने सबीन को देखा तक नहीं था। 5 भाइयों के सामने मेरी हिम्मत न हुई कि मैं उन्हें कहूँ कि मुझे आपकी बहन का चेहरा तक देखना है। अम्मा ने भी कह दिया, लड़की खूबसूरत है, इसके भाइयों को ही देख लो। ये ख़ानदान पूरा ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यकीनन सबीन को देखकर तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। मुझे अम्मा की बात पर यकीन था और वैसे भी ख़ानदान की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। अम्मा ने चंद ही दिनों में मेरी शादी सबीन के साथ पक्की कर दी और फिर अगले महीने वो रुखसत होकर मेरे घर आ गई। मैंने सबीन को जो पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वो वाकई लाखों में एक थी। हूर परियों जैसी उसकी आंखें और चेहरा तो ऐसा कि छूने से मैला हो जाए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस कदर खूबसूरत बीवी अता की जिसने जवानी भर अपनी हिफाजत की और कभी किसी गैर मर्द की तरफ देखा भी नहीं। मेरी बीवी के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थीं कि उसने कभी किसी लड़के से बात नहीं की और मर्द के लिए ये बात किसी गुरूर से कम नहीं होती। हमने अपनी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ किया तो अम्मा ने एक बात मेरे कान में बिछा दी। बेटे, तुम तो जानते हो कि बीवी लाने का मकसद औलाद पैदा करना और उसकी अच्छी तरबियत करना है। तुम अपनी बीवी को अभी से बता दो कि तुम औलाद चाहते हो और वो भी बेटा। अम्मा की बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया। ये बात मेरी बीवी के इख्तियार में तो नहीं थी कि वो जब चाहे औलाद पैदा करे और औलाद में भी बेटा। बहरहाल मैंने अम्मा को समझा दिया कि जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अगले दिन मैं घर आया तो देखा हमारे सहन में एक औरत बैठी थी जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अम्मा उसके वारे न्यारी जा रही थीं। मुझे उस औरत की ये खिदमत देखकर समझ न आई कि आखिर अम्मा ने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। मालूम करने पर पता चला कि अम्मा इससे हमारे होने वाले बेटे के लिए दुआ करवाना चाहती हैं, जबकि मेरी बेगम भी चेहरे पर नागवार से तासुरात लिए उस औरत के सामने बैठी थी। मुझे अम्मा की इस बात पर सख्त गुस्सा आया। ऐसी भी क्या बेसब्री, जबकि हमारी शादी को अभी 2-3 महीने ही गुजरे थे। अम्मा ने तो पीरों फकीरों के पास जाना भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बेगम से कहा कि तुम अम्मा से झूठ मूठ का कह दो कि तुम उम्मीद से हो। अल्लाह ने करम किया तो हमें औलाद की नेमत से भी नवाज देगा। सबीन कहने लगी उसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, सो वो अब भी ये बात ना करेगी। अल्लाह ने करम करना हुआ तो उन्हें हकीकी औलाद दे देगा। मुझे अपनी बेगम की ये बात अच्छी लगी, मगर अम्मा की जल्दबाजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सुबह ऑफिस जा रहा था कि अम्मा मेरा माथा चूमने लगी। फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, असगर बेटे, मुझे 10,000 रुपए दे दे। आज शाम को तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तेरी भी खुशी की इंतहा न रहेगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे हैरत तो हुई, लेकिन पैसे देने से इनकार नहीं कर सकता था। 10,000 रुपये अम्मा को थमा दिए और ऑफिस चला गया। दिन को सबीन का फ़ोन आया। कहने लगी कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मुझे शक हुआ कहीं अम्मा का इशारा इस तरफ तो नहीं था। मैंने सबीन को हस्पताल की तो आवाज़ जैसे खुशी से लरस रही थी। क्या हुआ अम्मा, बड़ी खुश लग रही हो? मैंने पूछा तो अम्मा ने मुझे औलाद की खुशखबरी देते हुए कहा, अल्लाह ने करम किया है बेटे, हज्जन की दुआ रंग ले आई। तुम एक बेटे के बाप बनने वाले हो और ये बात मुझे हज्जन ने बताई है। आज तक उसने कोई गलत बात नहीं की। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ बेटा ही पैदा होगा। अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया। खुदा जाने ये हज्जन कौन थी और बेटे पैदा करने की कैसी पेशीन गोइयाँ देती थी। मैं खामोश हो गया। खुशी तो मुझे भी थी, लेकिन इस बात पर नहीं कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा। शाम होने से पहले ही मैं मिठाई लेकर घर पहुँच गया। मेरी बीवी का चेहरा हया से लाल हो रहा था और अम्मा के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हर तरफ खुशियों का समा था। बिलाखिर 8 महीने बाद अल्लाह ने करम किया और हम माँ बाप बनने वाले थे।
اب ایک ایک دن گن کر گزرنے لگا۔ اماں صبح شام اپنی بہو کی خدمت کرتی اور مجھے بھی اس کا خیال رکھنے کا کہتی۔ بالآخر 9 مہینے اسی انتظار میں گزر گئے۔ ایک دن سبین کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ سبین کے لیے بچہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا اور ساتھ ہی اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ یہ سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں اپنی حور جیسی بیوی کے لیے ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم اسے سینٹرل ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر داخل کروایا تو پتہ چلا کہ سبین کو بچہ آپریشن سے ہوگا، نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ آپریشن کے لیے تقریباً 50,000 روپے درکار تھے، جو میں نے فوراً ہی بینک سے نکال لیے۔ ہمیں کل ملا کر تقریباً 70,000 کے قریب خرچ کرنا پڑ رہے تھے۔ بہرحال آپریشن بخیر و عافیت ہو گیا، لیکن آپریشن کے بعد اماں کے چہرے پر جلتے دیے بجھ گئے تھے، کیونکہ نہیں بلکہ ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سبین بیٹی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اماں اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ پھر حجن نے بھی ان کو بیٹے کا ہی بتایا تھا۔ اماں ڈاکٹر سے لڑ پڑیں، تم لوگوں نے میری بہو کا بچہ تبدیل کیا ہے۔ حجن نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، بیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز نے جب اماں کا یہ رویہ دیکھا تو مجھے بلا کر سمجھانے لگے، میاں آپ اپنی اماں کو سمجھائیں کہ یہ آپ ہی کا بچہ ہے، ہمارا تو یہ فرض ہے، ہم بھلا کیوں رد و بدل کریں گے۔ مجھے اماں کے رویے کی وجہ سے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن اماں نے ہسپتال میں تماشا کھڑا کر دیا۔ بولی، میں بیٹی لے کر گھر نہیں جاؤں گی، ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوا ہے جسے ہسپتال والوں نے کسی اور جوڑے کو دے دیا۔ تنگ آ کر میں نے ماموں جان کو ہاسپٹل بلایا۔ ماموں نے اماں کو سمجھایا اور بڑی مشکل سے ہم انہیں گھر لے کر آئے، لیکن اماں کو پورا یقین تھا کہ ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ اگلے دن حجن بھی اماں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آ گئی۔ اس نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، میری بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، یہ تمہارے ہسپتال والوں کا قصور ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بہو کا کیس گھر پر کرنا، ہسپتال والے بچے لے لیتے ہیں، اب تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی خواہ ہسپتال جانے کی، جبکہ یہ کام گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ اماں حجن کی بات سن کر اپنا سر پیٹنے لگیں۔ کاش بہو کو ہسپتال نہ لے کر جاتی تو آج پوتے کی دادی ہوتی۔ اماں کی باتیں سن کر اب مجھے غصہ آنے لگا، مگر میں بیٹی کی خوشی میں خاموش رہا۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھی فخر تھا، جو بہت صحت مند اور خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ اب اماں نے میری بیٹی کے 3 مہینے پورے ہوتے ہی نئی اولاد کی ضد لے کر نہیں جاؤں گی، ورنہ یہ لوگ پھر مجھے بیٹی تھما دیں گے۔ اماں کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سال بعد میری بیوی دوبارہ امید سے تھی، اور یہ سب اماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ان کو بیٹے کی اس قدر چاہ تھی کہ ان سے 1 سال مزید صبر نہ ہوا۔ مجھے سبین کی صحت کا خیال بھی کرنا تھا، لیکن وہ بھی اماں کی اس جلد بازی سے بہت تنگ تھی۔ اسے بھی جلد از جلد بیٹا پیدا کرنا تھا۔ لیکن چند مہینے کے بعد جب سبین کی طبیعت خراب ہوئی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ سبین کے لیے اب گھر پر بچہ پیدا کرنا ناممکن ہوگا۔ اسے خواہ ایک آپریشن کی ضرورت پڑے گی کہ ایک بار بچہ آپریشن کے ذریعے ہو جائے تو اگلی بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نارمل ڈیلیوری دوبارہ ممکن نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز کی بات بھی صحیح تھی، پچھلی بار بھی ایسی ہی پیچیدگیاں ہوئی تھیں، لیکن اب اماں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ میں نے عذرائے مصلحت ان سے یہ بات چھپا دی اور ان کو ڈیلیوری کی غلط تاریخ بتا دی، تاکہ وہ میری بیوی کے لیے ضد نہ کریں کہ اسے گھر پر ہی کیس کروانا ہے۔ خیر مقررہ دن آ گیا، مگر اماں کی نظریں بھی تیز تھیں۔ میں ان سے یہ بات کہاں تک چھپا سکتا تھا۔ میں نے اماں کو آپریشن سے 1 دن پہلے سچ سچ بتا دیا کہ اماں، اب یہ سب ممکن نہیں ہے۔ کیوں آپ اپنی بہو کی جان کے در پہ ہیں؟ اسے ہسپتال لے جانے دیں، علاج کا یہی طریقہ کار ہے۔ خیر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کافی بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ اماں آپریشن تھیٹر میں موجود رہیں گی، اور جب تک بچہ پیدا ہوتا اماں وہیں پر ہوں گی، تاکہ وہ تسلی کر سکیں کہ ہسپتال والوں نے ان کی بہو کا بچہ تبدیل نہیں کیا۔ اماں کو آپریشن روم میں پہنچا دیا گیا۔
لیکن اب کی بار بھی وہی ہوا جو قدرت میں لکھا تھا، میری بیوی نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ اب کی بار تو اماں کو بار بھی نہیں تھا کہ اب کی بار انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اماں کی تو امیدوں کے سارے دیے ہی بجھ گئے، کہنے لگیں ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے بیٹے، اب میں برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ عورت میری بہو رہے اور ساری عمر بیٹیاں پیدا کر کر کے میرے سینے پر مونگ تلتی رہے۔ بہتر ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اماں، آپ نے اتنی جلدی ہار مان لی، 2-3 اولادیں اور پیدا ہونے دیں، ہو سکتا ہے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے اور آپ کی دل کی امنگ بھی پوری ہو۔ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں میرے لیے سبین سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اماں کے مسلسل اصرار کرنے پر میرے ذہن میں ترکیب آنے لگی کہ کیوں نہ میں سبین سے چھپ کر دوسری شادی کر لوں، اس سے اماں بھی مطمئن رہیں گی اور سبین کو دکھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اماں سے مہلت مانگ لی کہ اگر سبین نے ایک اور اولاد بیٹی پیدا کی تو میں ان کے کہنے پر دوسری شادی کر لوں گا، لیکن اس بات کا سبین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بہو کا دل دکھانا نہیں چاہتی، بس مجھے پوتے کی خواہش ہے تاکہ کوئی تمہارا وارث ہو سکے۔ میرے جانے کے بعد تمہارا نہ جانے کیا ہوگا میرے بیٹے۔ میں نہیں چاہتی کہ بڑھاپے میں تم بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے پھرو اور تمہارے ساتھ بیٹوں کا ساتھ نہ ہو۔ اس معاشرے میں بیٹے ہی باپ کی طاقت ہوتے ہیں اور بیٹیاں اس کی ذمہ داری۔ اماں کی بات دل کو لگی، میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ ادھر سبین تیسری بار امید سے ہو گئی تو میں نے دوسری بیوی ڈھونڈنے کا عمل تھوڑا آہستہ کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس بار میری بیوی مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دے۔ اماں بھی تھوڑے عرصے کے لیے رک گئیں، مگر تیسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو ہمارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اماں نے میرے لیے دوسری بیوی ڈھونڈنے کا عمل تیز کر دیا۔ ویسے بھی اب میری بیوی کی صحت کہ میں مزید اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اس پر ترس بھی آتا، لیکن اماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ سبین کو جب وقت میں کمی محسوس ہوئی تو وہ مجھ سے چڑھنے لگی، بولی آپ لگتا ہے کسی اور چکر میں پڑ گئے ہیں، پہلے سے بہت بدل گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تو مجھے احساس ندامت ہوتا، لیکن کیا کرتا، اماں کے ساتھ مل کر دوسری بیوی کی تلاش جاری تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے کم عمر لڑکی کا رشتہ مل گیا جو غریب اور لاچار تھی۔ ان لوگوں کو میرے دوسری شادی کو خفیہ رکھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ چھت چاہتے تھے۔ اماں نے ان کو وجہ بھی بتا دی کہ ہم دوسری شادی کو خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری بہو کے بھائی میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ یہ لوگ ہماری مجبوری سمجھ گئے۔ یوں میری دوسری بیوی مومنہ ایک ہی مہینے کے عرصے میں میرے گھر گئی۔ دوسرا گھر میں نے شہر کے کچھ فاصلے پر لیا تھا تاکہ میری بیگم یا اس کے بھائیوں کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے کہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں۔ اب میں ہفتے میں 2-3 دن وہاں رہتا، بیوی کو کہتا کہ کاروبار کے سلسلے میں مجھے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، جبکہ اپنے رویے سے بیگم کو شک بھی نہ ہونے دیتا کہ میری زندگی میں کوئی اور بھی عورت ہے۔ ادھر مومنہ بھی پل پل سلگتی رہتی، کہتی آپ صرف کم ہی دن میرے پاس رہتے ہیں، آپ کی پہلی بیگم کے پاس تو بیٹیوں کی نعمت بھی ہے، میری گود بھی سونی ہے، مجھے آپ کے بغیر تنہائی میں دل نہیں لگتا، یا تو آپ اپنی اماں کو میرے پاس رکھیں یا پھر مجھے بھی اپنے دوسرے گھر لے چلیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تو مجبور ہوتا، اماں کو یہاں نہیں لا سکتا تھا ورنہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بہرحال کچھ ہی عرصے کے بعد مومنہ نے بھی مجھے خوشخبری سنا دی۔ وہ امید سے تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ وہ مجھے بیٹے کی خوشخبری ضرور سنائے گی۔ اب کی بار اللہ نے بھی کرم کیا اور الٹرا ساؤنڈ سے ہی پتہ چل گیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں۔ اماں کو بھی میں نے یہ خبر سنا دی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ 9 مہینے کا وقت کیسے کٹا یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں مومنہ کے لیے بہت خوش تھا۔ جس دن اسے ہسپتال لے کر جانا تھا میں اماں کو لینے اپنے پہلے گھر گیا، کیونکہ اماں کے بغیر اس سے پہلے بھی کوئی کیس نہیں ہوا تھا۔ اماں کو لے کر واپس اپنے گھر آیا تاکہ مومنہ کو لے کر ہسپتال جا سکوں، تو یہ جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ مومنہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بالآخر مایوس ہو کر اسی ہسپتال پہنچا جہاں ہم نے ڈیلیوری کے لیے جانا تھا، مگر مومنہ وہاں بھی نہیں تھی۔
مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس حالت میں مومنہ کہاں گئی جبکہ اسے سخت آرام کی ضرورت تھی۔ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ رو کر برا حال تھا کہ بہو ان کے پوتے سمیت غائب ہو گئی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے سوائے اس بات کے کہ ہم مومنہ کے واپس آنے کے لیے دعا ہی کرتے۔ اس کے گھر جا کر بھی پتہ کر لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یوں ایک دن سے 1 سال مکمل ہو گیا، مومنہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اماں نے مجھ سے دوسری شادی کے لیے دوبارہ ضد نہیں کی، کیونکہ جو حادثہ میرے ساتھ گزر چکا تھا اس کے بعد میں مزید کسی چیز کے لیے تیار نہ تھا۔ اماں نے بھی چپ ساتھ لی۔ اب میری بیوی 5 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور میں اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری ایک ایک کر کے نبھانا چاہ رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی تقریباً 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے مجھے کسی مناسب رشتے کی تلاش تھی تاکہ 18-19 سال کی ہوتے ہی میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے بڑھاپے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دیا، لیکن میری آخری بیٹی جو انتہائی خوبصورت تھی، لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نکچڑی بھی تھی۔ اس کی عمر اب تقریباً 22 سال ہو چکی تھی۔ اس کی شادی میں کافی دیر ہو گئی تھی، جبکہ باقی بیٹیوں کی شادیاں میں نے جلد کر دی تھیں۔ سب مجھ سے کہنے لگے، تم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ جلدی سے اس کی شادی بھی کر دو تاکہ تم بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ۔ اماں کی بھی یہی مرضی تھی، مگر میری بیٹی کسی عام خاص لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی اپنی باقی بیٹیوں کی شادیاں معمولی گھرانوں میں کر کے پچھتا رہا تھا۔ اب آخری بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دن میری بیوی نے بتایا، ہمارے گھر شہر کی سب سے امیر عورت رشتہ لینے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میری بیٹی کو سونے میں تول دے گی، لیکن اس کے بدلے اس نے ایک شرط رکھی کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا۔ یہ عجیب شرط تھی، لیکن رشتہ انتہائی باپ کی اپنی فیکٹری تھی اور وہ بے انتہا دولت کا مالک تھا۔ جب باقی سب پہلو برابر ہوں تو پھر ان باتوں کا زیادہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ اسی کی مرضی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہ شادی کرنا چاہتی تھی اور زور زبردستی میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی کی شادی اور منگنی تقریباً چند مہینوں میں طے پا گئی۔ میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت بہت اداس تھا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ اس کی ساس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس سے دوبارہ کبھی ملنے نہیں جاؤں گا۔ بیٹی رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ بیٹی سے ملے بغیر نہ جانے کیسے رہ پاؤں گا۔ میری بیگم تو اسی غم میں بیمار پڑ گئی۔ اس کی شادی کے چند مہینے بعد ہی میری بیگم کی حالت بگڑنے لگی، وہ بستر سے جا لگی۔ ہم پر مجبوری تھی کہ ہم اپنی بیٹی سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ کم از کم 1 سال تک وہ میکے نہیں آئے گی، آپ لوگوں کو خاموش ہی رہنا پڑے گا۔ میری بیگم اسی غم میں اس دنیا سے چل بسی۔ جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو اس کے ہونٹوں پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسے لینے اس کے سسرال پہنچ گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے آخری دیدار سے محروم ہو جائے، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بیٹی کی ساس کوئی اور نہیں بلکہ میری دوسری بیوی مومنہ تھی، جس کے چہرے کے نقوش میں آج بھی لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کی آواز اور اس کی بات چیت بھی وہی تھی۔ مومنہ، تم؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت میری بیٹی کا سسر گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ میری بیٹی مجھے اپنی ساس سے بات کرتا دیکھ کر حیران تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ میری بیٹی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے مومنہ سے مجھ سے طلاق لے بغیر دوسری شادی کیسے کر لی، اور تم اس گھر کی مالکن بن کر ایسے بیٹھی ہو جیسے یہ سب تمہارا حق ہو اور کوئی تمہارے بارے میں جانتا ہی نہ ہو۔ مومنہ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بولی، اگر زیادہ سوال جواب کیے تو میں تمہاری بیٹی کو اس گھر سے نکال دوں گی، اور یہ بیٹا، یہ میرے دوسرے شوہر کی اولاد ہے، تمہیں زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس عورت پر حیران تھا، لیکن مجبور بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانا تھا۔ ماں کی آخری رسومات پوری ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کو واپس اس کے سسرال چھوڑ آیا۔ خود تو غم سے نڈھال تھا ہی، مجھے اپنی بیٹی کی بھی فکر تھی، اور اس بات کی بھی کہ مومنہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے، اور پھر اس نے میرے بیٹے کا کیا کیا جو اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔
کئی سالوں بعد مومنہ نے مجھے اس سوال کا جواب دے ہی دیا۔ جب وہ امید سے تھی تو اس کے پاس بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی تھی۔ وہ میرے رویے سے ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ایک بیٹی تھی، وہ میرے رویے سے ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹرز نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں بیٹے کا باپ بننے والا ہوں، لیکن دراصل مومنہ ایک بیٹی کے ساتھ امید سے تھی۔ مومنہ بیٹی پیدا کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں میں اسے طلاق دے کر اور شادی نہ کر لوں، سو وہ گھر سے چلی گئی اور ایک امیر آدمی کے ہاں پناہ لے لی۔ اس شخص کی اپنی بیوی سے محبت بے انتہا تھی۔ یہ بھی خدا کی قدرت کہ وہ شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا۔ مومنہ کسی اور کی اولاد اپنی کوکھ میں لیے جب ان کے گھر داخل ہوئی تو ان لوگوں نے اسے خدا کا معجزہ سمجھا۔ مومنہ کی خوب خدمت خاطر کی اور جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو انہوں نے اسے اپنا لیا۔ اس کے بعد مومنہ کے لیے زندگی پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ شخص بھی کچھ عرصے بعد صاحب اولاد ہو گیا، اور یوں ان لوگوں اس گھر میں مزید بڑھ گئی۔ وہ اس شخص کی اولاد کو بھی بیٹا کہنے لگی۔ یوں ان لوگوں نے میری بیٹی کا رشتہ اتفاقاً مانگا، کیونکہ اس کے بیٹے نے میری بیٹی کو پسند کیا اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ جب مومنہ کو معلوم ہوا کہ اس کی ہونے والی بہو اس کے پہلے شوہر کی اولاد ہے تو اس نے یہ شرط رکھی تاکہ ملنا جلنا کم رہے اور میں اس کے بارے میں جاننے کا تجسس نہ رکھوں۔ یوں میری بیٹی میری پہلی ہی بیگم کے پاس بیاہ کر چلی گئی۔ اب ان باتوں کو مزید جاننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو میں نے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اب اسی میں میری اور میری بیٹی کی خوشی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔